बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक तवील इजलास के बाद पीडीएम के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धड़ल्ले के साथ 2-3 ऐलान किए हैं और बड़े ऐलान किए हैं। पहला ऐलान तो ये है कि पीडीएम जो है वो उस्मान बुज़दार के हक़ में बैठ गई है। ये आपको मजाक लगेगा, लेकिन ये मैं आगे चल के बताऊँगा कि वो क्या हुआ। उस्मान बुज़दार साहब को किसकी दुआएं लग गई हैं, किसी की तो लग गई हैं, और ज़ाहिर है कि वो पाक पतन वालों की दुआएं लगी हैं, जिनके फैज़ से इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म के ओहदा पर फाइज हैं। तो ये एक वैसी बात है करने वाली, लेकिन जो पीडीएम के बाकी फ़ैसले हैं वो सुनते जाएं कि कोई अबहाम उन्होंने कहा कि ना रहे, कोई गलत फहमी में ना रहे, कोई अबहाम बाकी ना रहे। पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी, क्योंकि ये खबरें इस तरह की चल रही थी कि शायद लॉन्ग मार्च ना हो सके। तैयारी कोई नहीं है। 18 को जलसा, जलसा कह रहा हूँ, डस्का का इलेक्शन है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन में बिज़ी हैं, पहले सेनेट के इलेक्शन में बिज़ी रहे, तो लिहाजा आगे रमज़ान आ रहा है, तो हो सकता है कि तैयारी ना हो, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जो है उसके मामलात रमज़ान में कुछ और तरह के हो जाते हैं। और वैसे भी आगे गर्मियाँ आ रही हैं, रोज़े आ रहे हैं, जो कारकुन हैं वो उस तरह से एक्टिव नहीं रह सकते या एक्टिव नहीं हो सकते। तो इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि जी कि लॉन्ग मार्च होगा 26 को, पाकिस्तान के कोने कोने से काफ़िले चलेंगे और मंजिल मकसूद, लेकिन मंजिल मकसूद कौन सी है इसका फ़ैसला उन्होंने अभी नहीं किया, क्योंकि 15 मार्च को एक और इजलास होगा, सरबराही इजलास होगा पीडीएम का, और उसमें बैठ के लॉन्ग मार्च की जुज़ियात तय की जाएंगी। मेरा ख्याल है कि आज भी हो सकती थी, लेकिन ये वो डराया जा रहा है, क्योंकि सवाल हुए थे, सहाफ़ियों ने सवाल किया कि जी कि वो अपना पिंडी जाना है कि इस्लामाबाद जाना है, मंजिल मकसूद क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी 26 को काफ़िले शुरू होंगे, 30 को मंजिल मकसूद पे पहुंचेंगे, तो 3 दिन जो है वो एक सफ़र जारी रहेगा मुल्क के तुलो अर्ज़ से, तो एक ख़ास मोमेंटम बनेगा। और हम कौम से अपील करते हैं कि एक गैर दस्तूरी, गैर आइनी, जाली हुकूमत को, एक कठपुतली हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें, बाहर निकलें। तो इस पे मतलब मंजिल मकसूद क्या होगी ये नहीं बताया गया था, जुज़ियात क्या होंगी। लॉन्ग मार्च वहाँ पे होना है, और वो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो लॉन्ग मार्च जो है वो इन अदर वर्ड्स वो धरने क़याम भी होगा उसका, तो इन अदर वर्ड्स वो तो धरना होगा, और वो कहते हैं कि वो बेमकसद नहीं होगा। हमने लोगों को तकलीफ़ इसलिए नहीं देनी कि जनाब धरना देता तो उठ के आगे, तो हमने इसको बामकसद बनाना है, और उसके लिए ऑप्शन इस्तीफ़ों का भी मौजूद है और हर तरह का ऑप्शन मौजूद है, वो हम हर लेवल पे जाएंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि इसमें कोई साजिश ना हमने करनी है और ना कोई साजिश के डांडे तलाश करे। हमारा जो जिद्दोजहद है वो खालिस्तन अवामी कुव्वत के ऊपर होगी, अवामी ज़ोर के ऊपर होगी, और दस्तूर के ऐन मुताबिक होगी। तो फिर उनसे सवाल किया गया कि जी के कहाँ पे मंजिल मकसूद हुज़ूर आला कहाँ पे है, पड़ाव कहाँ पे होगा। क्योंकि आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो हम तय करेंगे कि पिंडी जाना है ये, और या उधर जाना है इस्लामाबाद का डी चौक है, और पिंडी का तो वैसे ही एक सिग्निफिकेशन बहुत अहम है। तो उस पर आपको याद होगा कि वो DGISPR ने कहा था कि ये पिंडी इन्होंने क्यों आना है, लेकिन इसके बावजूद हमारा क्या सियासत से ताल्लुक़ है। लेकिन अगला जो है ना पॉइंट जो पीडीएम ने ऐलान किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी बड़ा खौफनाक है, वो एजेंसियों से मुतल्लिक़ है। तो वो उन्होंने फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में ये कहा था, इसके बावजूद अगर मौलाना साहब इधर आना चाहते हैं या पीडीएम वाले, तो हम उनको उनकी खातिर तो आज चाय शाय पिलाएँगे, अल्लाह खैर सल्ला। तो बहुत से लोगों ने कहा था कि ये चाय वो अभिनंदन वाली होगी, इस तरह करके बातें हुई थी। तो बिलावल भुट्टो ने इसका जवाब दिया कि जी कि जो फैज़ाबाद का मकाम है वो इस्लामाबाद भी है, वो पिंडी भी है। तो मतलब उन्होंने ज़रा लाइट करने की कोशिश की। करीन क्यास है कि ये मार्च जो है वो डी चौक की तरफ ही होगा, इस्लामाबाद की तरफ। कोई आर्जी पड़ाव, कोई इस्तकबालिया कैंप हो सकता है कि जो है वो फैज़ाबाद चौक में हो, लेकिन सियासत है, सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। हो सकता है कि 15 तारीख को इनको लगे कि नहीं यार हमने धरना जो है वो पिंडी के अंदर जाके देना है और किसी बहुत बड़े दफ्तर के बाहर जाके देना है, तो इसके चांस बहुत कम है। तो ये मुझे ये लगता है कि जो 15 तक रखा गया है कि ये जो होता है ना जी, वो जिसको कहते हैं मतलब एक मार्जिन छोड़ना
کہ شاید کوئی بات چل نکلے یا کوئی رابطہ کرے کہ بات کرے تو اس طرح کی. تو وہ بہرحال جو بھی ہوگی وہ پتہ چل جائے گا. وہ کیا کہتے ہیں نیگوشیٹ کرنا. بہرحال اگلا جو ایکٹ ہے جو بڑا دھڑلے سے انہوں نے ایک خبردار کیا ہے وہ میرا خیال ہے مجھے سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا لیکن وہ چونکہ بڑا خطرناک ہے تو میں نے اس لیے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے. وہ یہ ہے کہ ان کو یقین ہے پی ڈی ایم کی قیادت کو کہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے 12 مارچ کو اس میں پاکستان کے حساس اداروں کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے یا ایکٹیو کر دیا گیا ہے. بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فون کالز آنی شروع بھی ہو گئی ہیں. یہ مریم نے کہا ہے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی اور بلاول بھٹو نے بھی اور مریم نواز نے بھی باری باری اس کا اعادہ کیا ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ دونوں کے الیکشن کے موقع پر ایجنسیاں متحرک ہوئیں, حکومت نے ان کو کیا یا وہ خود سے ہوئیں, تو پھر ہم سارے حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھ دیں گے, ساریاں گلا کھول کے دس دیں گے کس نے کس کو فون کیا, کس نے کس کو کہاں بلایا, اس طرح کی باتیں ہیں. تو یہ ظاہر ہے یہ ایک وہ دھمکی ہے جو بیسیکلی عمران خان صاحب نواز شریف صاحب نے جو عملی طور پر جس کا مظاہرہ ایک دفعہ کیا بھی ہوا ہے گجرانوالہ کے جلسے کے اندر, تو اس کے بعد سے وہ پھر پارٹی کے اندر سے بھی پھر اس طرح سے باتیں ہوئیں کہ نام نہیں لینے چاہیے, ہمیں افراد کی بجائے اداروں تک رہنا چاہیے. تو بڑے کھل کے آج انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے یہ ناجائز حربے استعمال کیے گئے تو پھر ہم مجبور ہوں گے, یعنی کہ وہ جو نیریٹو نواز شریف نے اڈاپٹ کیا تھا وہی نیریٹو ہم اڈاپٹ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور ہمیں مجبور نہ. یہ تبکیہ پائیں, یہ اس بات کو سمجھیں. یہ پاکستان کے حساس اداروں کو, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں خوشی ہوگی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستقل طور پر اس عمل کا حصہ بنے پاکستان کے ادارے کہ وہ اپنی دستوری, آئینی اور قانونی جو حد بندی ہے اس میں وہ محدود رہیں اور اس سے باہر نہ نکلیں. تو یہ ہو گئی موٹی موٹی باتیں. اور اینڈ پہ جو بات عثمان بزدار کی ہے وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں جو سوال کیا گیا کہ جی کہ ان ہاؤس پنجاب میں چینج پہلے لایا جائے گا یا کیا کیا جائے گا, تو اس کے اوپر مریم نواز نے بڑے 2 ٹوک انداز میں کہا جس کا ریبرٹل فوری طور پر نہیں آیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے موقع پر ریبرٹل آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی رخنہ موجود ہے اتحاد کے اندر, اور جو سیاسی اتحاد ہوتے ہیں وہ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, اپنی ایک لائن ہوتی ہے, اپنی ایک سائنس ہوتی ہے. تو مسلم لیگ نون میجر سٹیک ہولڈر ہے پنجاب کے اندر. تو بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ نون لیگ والوں کا پروپیگیٹو ہے کہ یہ ان کا مطلب ہے کہ جی کہ کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی عددی اعتبار سے وہ دوسرے نمبر پر بڑی پارٹی ہے اور پنجاب میں بھی وہ بڑی پارٹی ہیں. لیکن مریم نے کہا کہ یا تو پھر چینج لائیں نا ہم, کہ عثمان بزدار کو اٹھا کے ہم نے, اگر ان کا اشارہ کاف لیگ کی طرف تھا کہ ان کا بندہ بٹھانا ہے تو بندہ تو انہوں نے یہ ہوئے گا, یہ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا. تو لہٰذا ہم جو ہیں وہ یا تو پھر چینج آئے کہ پھر جو لوگوں نے جن کو میجارٹی دی تھی وہ کہتی ہیں کہ ہمیں میجارٹی ملی تھی, یہ ہماری جو تگڑم اسٹیبلشمنٹ نے رلا کے ملا کے ہمیں اقتدار سے دور رکھا ہے. تو ہم یا تو پھر وہ ہے کہ عوام کے جو ٹرو نمائندے ہیں ان کو ہم اقتدار میں لا سکیں, پھر اس پوزیشن میں ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز انہی کے ایک بندے کو اگر چہرہ ہی بدلنا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے. اور اسی طرح اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف جو اگر تحریک عدم اعتماد آنی ہے تو پھر اس میں بھی یہ نہ ہو کہ جناب کہ پارٹی کے اندر سے ہی آ جائے. جس طرح وہ میں نے اپنے جو پہلا ویلاگ تھا آج کا اس میں آپ سے گزارش کی تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک ڈیزائن تیار کیا اور ان کا خیال ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو بتا بھی دیا ہوا ہے, یہ ایک طرح سے ڈیل ہے ایک طرح سے. لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو ڈیلیں ہوتی ہیں ان کو پبلکلی ایڈمٹ نہیں کیا جاتا. اگر یہ کہیں پہ ہے بھی تو پی ڈی ایم والے جو ہیں یا پی ڈی ایم کے اندر موجود جو جماعتیں وہ انڈیویجولی طور پر بھی اس طرح کی کسی چیز کو قبول نہیں کریں گے پبلکلی. یہ تو اندر کھاتے کی چیزیں ہوتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جی کہ وہ ہم عمران خان سے تو جان چھڑائیں گے لیکن ان کو نہیں ہم نے آنے دینا. تو اچھا پھر انہوں کی فائدہ جی, کیا بس یہی فائدہ ہے کہ جی کہ وہ ان کے خلاف, یہ میرا خیال سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ جی کہ صرف آپ کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہوں گی, تو وہ تو بھگتا چکے ہیں.
تو لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی آفر ہوئی تو وہ پی ڈی ایم والے قبول نہیں کریں گے، جس طرح مریم نے آج کھلے عام اشارہ دے دیا عثمان بزدار کے حوالے سے. تو ادھر بھی اگر چینج آئے گی تو پھر کسی اور پی ڈی ایم کا متبادل پی ڈی ایم کی طرف سے اگر آئے گا وزیر اعظم کوئی تو ہی وہ اس موو کو حمایت کریں گے. یعنی اندر کھاتے وہ جو ہے کہ جی کہ اچھا چلے ہم ابسٹین کر جاتے ہیں، پارٹی پی ٹی آئی کے اندر ہی اگر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی کسی کارروائی کا یا اس طرح کی کسی منصوبے کا نہ میرا خیال ہے کہ حصہ بنیں گے اور نہ اس کو سپورٹ کریں گے. تو یہ آج پی ڈی ایم نے 2-3-4 جو بڑی اہم باتیں کی، اس میں موٹی بات یہ ہے کہ لانگ مارچ ہوگا، کسی کو کوئی شک نہ رہے، اس کی جزیات طے ہوں گی، اس کی کہ کہاں پہ پڑاؤ ہونا ہے، کتنے دن ہونا ہے، دھرنا ہونا ہے، کتنے لامحدود وقت کے لیے ہونا ہے، اور دھرنا کے جو اہداف ہیں یا جو دھرنا اگر ختم ہونا ہے تو وہ کن شرائط پہ ہونا ہے، منیمم باٹم لائن کیا ہوگا اور پہلی شرط کیا ہوگی. اس طرح کی جزیات جو ہے 15 مارچ کو طے کی جائیں گی. اور پھر یہ کہ اس کے بندوبست کس طرح ہیں، وہ کس کے ذمے ہیں. ایک تو خبر آ رہی ہے کہ ہر پارٹی اپنا اپنا خرچہ اٹھائے، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ یہ فلاں پارٹی کا کیمپ ہے، یہ فلاں کا کیمپ ہے، اس طرح نہیں ہوتا. یہ میرا خیال ہے کوئی پول شول بنے گا جس میں سارے خرچے ایڈ کیے جائیں گے. تو بہرحال یہ 2014 میں جو دھرنا ہوا تھا کہ ادھر ایک کزن بیٹھا ہوا ہے ادھر دوسرا کزن بیٹھا ہوا ہے، اس طرح پی ڈی ایم میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گی، مشترکہ طور پر ہی یہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی. اور جو ایک اہم بات جو اشارہ دیتی ہے، جو میں نے پچھلے ویلاگ میں کہی تھی آپ کو بات، کہ اس وقت ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے اوپر ایک تھوڑا سا اختلاف رائے پایا جا رہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ نون لیگ والے جو ہیں ان کو وہ یہ ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے اپنا بندہ دیں، لیکن نون لیگ والے چاہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا کوئی بندہ، بالخصوص عبدالغفور حیدری صاحب، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب وہ آئیں، آگے بڑھیں اور ان کو ڈپٹی چیئرمین بنایا جائے، اور اپوزیشن ہم خود رکھ لیں گے قائد حزب اختلاف جو ہے سینٹ کے اندر. اس پہ ابھی تھوڑی سی لے دے ہو رہی ہے، اس پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اور اس پہ وہ بظاہر کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ابھی کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. جو یوسف رضا گیلانی کا ہم نے اعلان کیا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں پہلے سے ہی موجود تھا، اس پہ مشاورت نہیں ہوئی تھی. اس کے لیے ہم نے شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں تمام پارٹیوں کے لوگ موجود ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کون ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ 3 میجر پارٹیاں تو میرا خیال ہے یہ تینوں، یا ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹی پارٹی کو oblige کرنا پڑے تو کر دیں، کیونکہ بی این پی جو ہے وہ چکر چلا سکتی ہے کوئی نہ کوئی، اے این پی بھی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے. تو بہرحال یہ فیصلے ہیں، سیاسی فیصلے، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو جو میجر جو تھا جو خدشہ کہ شاید لانگ مارچ ہو ہی نہ، اس پہ ہو سکتا ہے کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، وہ انہوں نے دور کر دیا ہے. ایک دوسرا انہوں نے کلیئر کر دیا کہ اگر ایجنسیوں نے جو کہ کر رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مداخلت شروع کر دی ہے. مریم نواز نے کہا کہ فون کالز آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن یہ ناجائز ذرائع اگر حکومت نے استعمال کیے تو ہم جو ہیں وہ راست اقدام کریں گے اور وہ پبلکلی پھر لوگوں کو ہم حقائق سامنے رکھیں گے کہ کون کس نے کیا کیا، کس کو بلایا، کس کو اٹھایا، سب کچھ بتائیں گے. اور پنجاب میں کوئی فوری طور پر کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی. عثمان بزدار لالا سائیں جو ہیں، بزدار سائیں، وہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں، وہ ابھی خطرے سے باہر ہیں، اور پی ٹی آئی مجموعی طور پر جب تک زیر عتاب نہیں آتی. اور یوسف رضا گیلانی کا جو اینڈ پہ اہم بات میرے ذہن سے نکل گئی، جو الیکشن کمیشن کل ہیئرنگ کر رہا ہے، اس پر انہوں نے بڑا کنسرن شو کیا ہے اپنا کہ یہ مطلب یوسف. اور ویسے بھی دیکھیں پاکستان ہے، پاکستان میں اگر میں نے پہلے بھی جب یہ جس دن یوسف رضا 2 تاریخ کو جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس میں بھی اور بعد میں بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ وہ جو ویڈیو آ گئی ہے اس کی بنیاد پر اگر یوسف رضا گیلانی جیت بھی گئے تو ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے. کوئی بڑی گل نہیں، الیکشن کمیشن نہیں کرے گا تو سپریم کورٹ کر دے گا. پاکستان میں اس طرح کے فیصلے ہوتے آئے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. لیکن یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہونا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ 26 کو انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے. اگر یوسف رضا گیلانی کے خلاف اس طرح کی کوئی موو ہوئی، ان کو نااہل کیا گیا، ان کا الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا، تو پھر پھڈا شدید ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے 26 کو آلریڈی سڑکوں پہ ہونا ہے اور اس نے یہ جلتی پر تیل والا کام کرنا ہے اس فیصلے نے. تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کی کوئی بونگی نہیں بجے گی. لیکن جب دن پیڑے آئے ہوئے ہوں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بندے کی جب مت ماری جائے تو پھر اس طرح کے کام بھی وہ کر جاتا ہے.
اور باقی وہ بھاشن بھوشن کی باتیں ہوئیں. تو مجموعی طور پر ایک یوں کہہ لیں کہ بڑے کلیئر میسج دے دیے ہیں آج پی ڈی ایم نے, وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, اور اپنا کنسرن انہوں نے شو کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو اگر نہ ان کا ڈی سیٹ کیا گیا تو پھر وہ گڑبڑ ہوگی, اور اگر ایجنسیوں نے کوئی رول پلے کیا تو پھر ہم بھی بھرپور جواب دیں گے. کیا ہوتا ہے یہ کل بھی کچھ نہ کچھ چیزیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.